अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, ये एक ऐसा मुहावरा है जो पाकिस्तानी अवाम ने पिछले कुछ माह में बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिया, देख भी लिया। इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन पाकिस्तान की 22-23 करोड़ अवाम ने खुद अपनी आंखों से देखी जब वज़ीराबाद में इमरान खान साहब को ब्रॉड डे लाइट में 3 नवंबर 2022 को गोलियों से छलनी किया गया। मकसद इमरान खान को कत्ल करना था, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने इमरान खान की ज़िंदगी रखी, वो रखनी थी, वो अल्लाह का फ़ैसला था, लिहाजा अल्लाह ताला ने इमरान खान और उनके साथ मौजूद कंटेनर पर तमाम लोगों को बचा लिया। और जो एक शख्स शहीद हुआ उस एपिसोड में, उसका भी हम किरदार कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। कितना पॉजिटिव किरदार था उस शख्स का। अल्लाह ताला उसकी नस्लों को रंग लगाएं कि कैसे उसने कितने लोगों की जान बचाने में अपना कलीदी किरदार माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अदा किया। अब सूरत हाल ये है कि चूंकि इमरान खान ना वज़ीराबाद में कत्ल किए जा सके, ना इमरान खान 150 से ज़ायद केसेस में अभी तक कुछ यूँ फंसाए जा सके कि उनको सज़ाए मौत सुनाई जा सके या उनको किसी तरह से उम्र कैद की सज़ा देकर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से हमेशा के लिए हटाया जा सके, ना ही इमरान खान पर वो जो तोशाखाना वो जो टोचाखाना लगे रहते थे, और ये जो फॉरेन फंडिंग केस था, किसी केस में भी कुछ भी ये साबित नहीं कर सके कि इमरान खान ने कोई जुर्म किया है, किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है। लिहाजा अब एक नया जो है शोशा वो छोड़ा गया है मार्केट में, और वो ये कि कल एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया जी। अब्दुल रज़ाक शर नामी जो वकील थे बलूचिस्तान में, उनको कत्ल कर दिया गया और उनके इस कत्ल का इल्ज़ाम इमरान खान के सर पर थोपा जा रहा है। यकीनन आप इस हवाले से बहुत कुछ सुन भी चुके होंगे, बात भी कर चुके होंगे, कल से बहुत इस पे बात हो रही है। सो क्विकली उसको सम अप करते हुए, जिन्होंने नहीं इस वाक़े के बारे में सुना उनको बताती चलूँ कि इमरान खान साहब पर इसका इल्ज़ाम इसलिए ये प्ली लेकर आयद किया जा रहा है कि जी वो वकील तो इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहा था, और आज यानी बुध के रोज़ 7 जून 2023 को उसकी समाअत होनी थी उसके केस की। लिहाजा उसको एक दिन पहले ही कत्ल कर दिया गया ताकि इमरान खान को आर्टिकल 6 लगने से बचाया जा सके, और ये इमरान खान ने कत्ल करवाया है। ये इल्ज़ाम इमरान खान पर आयद किया जा रहा है, जबकि हर तरीके से इन 24 घंटों के अंदर अंदर हर तरीके से ये सारे का सारा जो ड्रामा झूठ घड़ा गया, ये फ्लॉप हो गया। जितने भी झूठ थे वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हुए गिरते चले गए। कैसे कि अब्दुल रज़ाक शर नामी जो वकील साहब जिनका ये कत्ल किया गया, उनकी अपनी फैमिली ने ही कह दिया कि नामालूम अफराद पे हम मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये ख़ानदानी दुश्मनी हमारी चली आ रही है। शर साहब से पहले भी कई लोग ख़ानदान के इसी ख़ानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके हैं, कत्ल हो गए हैं। और ज़राए के मुताबिक उनके बेटे ने अपेरेंटली ये कहा है एज़ पर सोर्सेज कि हम वज़ीरिस्तान से बलूचिस्तान स्पेसिफ़िकली इस मकसद के लिए शिफ्ट हुए थे कि इनकी जान को ख़तरा है तो हम जगह चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर भी दुश्मन ने मार दिया। अब आप अंदाज़ा करें कि जिनके घर का फ़र्द गया है, जिस बच्चे का वालिद कत्ल किया गया है, वो कहता है कि हमें पता है क्या हुआ है, ख़ानदानी दुश्मनी है। उनके घर वाले कहते हैं ख़ानदानी दुश्मनी है, लेकिन हुकूमत बज़िद है। कल अता तारड़ ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये कत्ल होता है और उसके 3-4 घंटों बाद ही फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बयानिया बनाया जाता है कि ये तो इमरान खान को नामज़द किया जाए इसमें, क्योंकि इमरान खान पर वो आर्टिकल 6 लगवाने का मुकदमा जो था वो लेकर चल रहा था वकील। जबकि दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि वो वकील साहब एज़ पर सोर्सेज इससे पहले इस केस की 2 समातें हो चुकी हैं, उसमें पेश ही नहीं हुए। उन दोनों समातों में वो खुद परसू ही नहीं कर रहे थे इस केस को। और दूसरी बात ये कि जो इमरान खान ने आज एक्सप्लेन भी किया है ये पूरा केस कि है क्या, कि कासिम सूरी की जो रूलिंग थी, जो आपको याद होगा जिस वक्त पिछले साल अप्रैल 2022 में इमरान खान हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए रिजीम चेंज की कोशिश की जा रही थी, तो उस वक्त कासिम सूरी ने बतौर डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असम्बली मरासला दिखाया था, जो अमरीकी मरासला थ्रेटनिंग मेमो था जिसमें धमकी दी गई थी। वो सारा आपको याद है, डोनाल्ड डू वाली सारा किस्सा कि किस तरह से हमारे पाकिस्तानी एम्बेसडर, द देन एम्बेसडर असद मजीद ख़ान साहब ने उसको ही वाउच्ड फॉर इट, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की थी
کہ یہ بالکل درست بات ہے، یہ آتھینٹک بات ہے کہ ڈونلڈ ڈو نے یہ گفتگو کی تھی کہ عمران خان کو پاور سے ہٹا دیا جائے، ادروائز پاکستان کو بڑے سنگین کانسیکوینسز کا، نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی بنیاد پر قاسم سوری نے کہا تھا کہ ایسے تو یہ اسمبلی نہیں چل سکتی، اور جب قاسم سوری نے رولنگ دی تھی آرٹیکل 5 کے تحت، تو اس کے بعد عمران خان نے بطور وزیر اعظم پاکستان اسمبلیز ڈیزالو کر کے نئے الیکشن کی طرف جانے کی بات کی تھی، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے قاسم سوری کی رولنگ کو ہی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ غیر قانونی ہے، اور اس پہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کی اپنی سوچ تھی، انہوں نے اس کو ان لافل ڈکلیئر کر دیا، انہوں نے کہا جی غیر قانونی ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی، نیشنل اسمبلی، اور الیکشن کی طرف جانے کی بات کی تھی، وہ بھی ظاہر ہے کہ سارا جو حکم تھا وہ ریورس ہو گیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو رولنگ ہی غیر قانونی قرار دے دی گئی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے، جس پر وکلاء کی اپنی اپنی مختلف متضاد آراء پائی جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے ٹھیک فیصلہ تھا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت تھی، لیکن چلو بالفرض اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو منوان 100% تسلیم کر لیا جائے کہ وہ فیصلہ درست تھا اور قاسم سوری کی رولنگ غلط تھی، تو پھر اس کے بنیاد پر جو عمران خان نے الیکشن کا اعلان کیا تھا، اسمبلی ڈیزالو کی تھی، وہ آٹومیٹیکلی ریورس ہو گیا۔ تو جو چیز ریورس ہو گئی تھی اس کو بنیاد بنا کر عبدالرزاق شر مرحوم جو وکیل صاحب تھے، وہ پٹیشنر تھے اس کیس کے کہ جی عمران خان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کہ عمران خان نے کیوں اسمبلی ڈیزالو کرنے کی بات کی اور اگلے نئے الیکشن میں جانے کی بات کی بطور وزیر اعظم پاکستان۔ اب یہ ایک اتنا اسٹوپڈ کیس تھا جو یہ وکیل صاحب مرحوم لے کر چل رہے تھے، اور ان کی زندگی اتنی تھی، ان کے خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ خاندانی دشمنی تھی، اور مجھے ٹویٹر پہ کئی میسیجز موصول ہوئے جو میں نے کل اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا ٹویٹر پہ کہ جی اس طرح سے مجھے بھی کچھ پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ کوئی ان کا وہ تھا اسٹوڈنٹ تھا وکیل جس نے کہا کہ وہ میرے ٹیچر تھے اور میں بتا سکتا ہوں ان کے خاندان کے 7-8 لوگ پہلے بھی اس طرح سے قتل ہو چکے ہیں سیم پیٹرن پر۔ پھر ایک شخص نے کہا جی کہ وہ میرے گاؤں کے ہیں شر صاحب، میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں، اور بالکل ہی غلط الزام عائد کیا جا رہا ہے، عمران خان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور مزے کی بات ہے کہ عمران خان کو تو اس کیس کا پتہ بھی نہیں تھا، یہ ضرور پتہ تھا کہ کچھ اسٹوپڈ سا کسی نے کیس بنایا ہے بلوچستان میں کہ جی وہ یہی جو سارا قاسم سوری کی رولنگ کی بنیاد پہ جو آپ نے فیصلہ کیا تھا الیکشن کی طرف جانے کا اور اسمبلی ڈیزالو کی تھی، لیکن عمران خان کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کون پٹیشنر ہے کیا ہے، میں نے اس کی ڈیٹیل میں جاننے کی اتنی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کیونکہ میں ادھر ہی 150 سے زائد مقدمات بھگت رہا ہوں۔ اب کل بھی یعنی جس طرح آپ دیکھیں عمران خان 16 مقدمات میں کل ضمانت کے لیے جا رہے ہیں، اور کل کوئی پتہ نہیں کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے۔ اس خدشے کا اظہار عمران خان صاحب نے اب سے کچھ گھنٹے قبل قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا بھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تیار ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کل یہ مجھے عین ممکن ہے دوبارہ سے گرفتار کر لیں، لیکن میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ امیر، غریب، طاقتور، کمزور کے لیے یہ کیوں اتنے مختلف قوانین ہیں؟ اور پھر انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ میں یہ بھی آپ اپنی قوم کے آگے بات رکھنا چاہتا ہوں جو میں آج کل اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی کرتا ہوں کہ اب آپ کو سمجھ آیا کہ میں یہ جو پچھلے اتنے 27-28 سال سے تحریک چلا رہا ہوں، تحریک انصاف میں نے نام رکھا، پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاسی جماعت کا بھی، صرف اس پریمز پہ میں نے بنیاد رکھی تھی اپنی سیاست کی کہ ہم انصاف والا معاشرہ بنائیں گے پاکستان کو۔ آپ سوچیں کہ اگر میں عمران خان جو اتنا ماشاءاللہ یعنی وکلاء کی بھی بھرپور تعاون اسسٹنس حاصل ہے اور لوگوں کی بھی اتنی سپورٹ ہے ماشاءاللہ، اس سب کے باوجود مجھ پہ 150 سے زائد جعلی مقدمات بنائے جا سکتے ہیں، تو جو بیچارہ غریب آدمی ہے، جو بیچارہ جس کے پاس وسائل نہیں ہے، جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس وکیل کرنے کے وہ گنجائش نہیں ہے مالی طور پر، تو سوچیں کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ تو آج انہوں نے وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا، اس سے مراد یہ نہیں کہ کفر کو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مراد یہ کہ کفر تو برا ہے ہی، لیکن اس سے بھی بدتر چیز جو آپ انسانوں کے ساتھ، کفر تو وہ ہے جو آپ اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں یا اللہ کو نہ مانیں۔ انسانوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ ان پر جھوٹے الزام عائد کریں اور ان کے ساتھ آپ اس طرح سے زیادتی کریں، ظلم کریں جو آج کل ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے ہٹلر کی بھی آج خان صاحب نے مثال دی کہ کلیکٹیو پنشمنٹ کا دورہ تھا ہٹلر کے زمانے میں،
اور آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس آتی ہے، جب وہ نہیں ملتا تو اس کے والد کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کے گھر کی خواتین کو تنگ کیا جا رہا ہے، جس طرح عثمان ڈار کی والدہ. میں یقین نہیں آتا مجھے ابھی تک سوچ کے کہ اس حد تک بھی کوئی گر سکتا ہے. یعنی پولیس کو شرم ہی نہیں آئی اس عثمان ڈار کی والدہ کو جس طرح سے وہ مسٹریٹ کر رہے تھے، جس طرح بدتمیزی کر رہے تھے. کوئی شرم ہونی چاہیے. اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کیا کیا ہے، تو آپ نے کچھ نہیں کیا. تو پھر خواجہ آصف کس بات کی معافی مانگنے کی بات کر رہے تھے کہ میں عثمان ڈار کے گھر جا کے ان کی والدہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر کچھ غلط نہیں کیا تو خواجہ آصف وہ کیوں معافی مانگنے کے لیے تیار تھے؟ تو یہ ایک بڑی عجیب سی. پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کی. جی خان صاحب نے بتایا کہ ISI مجھے اتنے سالوں سے انفارمیشن دیتی رہی کہ شریف اور زرداری خاندان یہ کرپشن کرتے رہے، اس کرپشن میں وہ ملوث تھے، اور میں حیران ہوں کہ ان پہ مقدمات نہیں بن رہے اور الٹا مجھ پہ ایک ایک کر کے اتنے مقدمات بنا دیے کہ اب میں ڈبل سینچری کے قریب پہنچ رہا ہوں. اور اس کو بھی خیر کئی لوگ بات کریں کہ نہیں ISI کیوں دیتی تھی. تو بھائی ISI ہماری ہی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، تو اس نے ظاہر ہے عوام کے انٹرسٹ میں ہی کام کرنا ہوتا ہے. تو اگر وہ مجرموں کی، چوروں کی ڈیٹیلز اگر عمران خان کو بتاتے بھی تھے، خاص طور پہ جب وہ وزیر اعظم تھے، تو ظاہر ہے کہ ISI تو پرائم منسٹر کے انڈر ہوتی ہے، تو ان کو تو آبویسلی رپورٹ کرنا ISI کا کام ہے. تو یہ ناظرین کچھ چیزیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو بھی پاکستان میں پوچھ لیں کہ کیا عمران خان قتل کروا سکتا ہے، تو آپ کو وہیں سے جواب مل جائے گا. اور الزام کون لگا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی رانا ثناء اللہ. خان صاحب نے کہا کہ رانا ثناء اللہ وہ ہیں کہ جن کی اپنی پارٹی کے جو عابد شیر علی ہیں، ان کے والد شیر علی صاحب نے ایک تقریر میں برملا اعتراف کیا تھا اور انکشاف کیا تھا کئی لوگوں کے لیے کہ رانا ثناء اللہ کئی قتل کروا چکے ہیں. 18 قتل انہوں نے کہا، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہیں. تو خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ لوگ الٹا مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں. میں لاہور ہائی کورٹ اپنی پیشی پر تھا، جو زمان پارک کارپوریشن والا کیس تھا، میں تو اس کی ہیئرنگ پہ تھا لاہور ہائی کورٹ میں جس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ قتل ہوا ہے کوئٹہ میں. میرا کیا تعلق ہے؟ میں لاہور میں بیٹھا ہوا اپنے اور کیسز بھگت رہا ہوں جو ہیں وہ بھی بوگس ہیں. لیکن یہاں پہ کوئٹہ میں اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے شخص، تو اس کا میرے ذمہ لگانا اور بغیر کسی تفتیش کے، تحقیق کے اس طرح کی بات کرنا کہ چونکہ اس شخص نے آپ کے خلاف ایک مقدمہ پرسو کر رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ بہت ہی ناانصافی والی بات ہے. اور کہ مجھ پہ آج جو ہے 2 نئے مقدمات درج ہو گئے ہیں اور 302 کی جو ہے دفعہ لگائی گئی ہے مجھ پر. تو مجھے اس سے یاد آیا کہ آپ کو یاد ہوگا جب سال پہلے نئی حکومت آئی تھی PDM کی، تو اس وقت یہ نون لیگ حکومت کے، PDM حکومت کے کچھ رہنما جس وقت عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر ایک واقعہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے ان کو دیکھ کر نعرے بازی کی تھی، چور چور کے نعرے لگائے. اور ان لوگوں نے فیصل آباد میں نون لیگ کے کسی کارکن کی جانب سے فیصل آباد کے ایک تھانے میں عمران خان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کروا دیا گیا، FIR کٹوا دی گئی کہ جی یہ عمران خان نے ان لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا اور انہوں نے مسجد نبوی کے باہر نعرے لگائے نون لیگی رہنماؤں کے خلاف. جبکہ واقعہ کدھر ہو رہا ہے؟ سعودی عرب میں. اور جب اس کی تفتیش اور تحقیق کی گئی خواتین و حضرات، تو پتہ چلا کہ وہ تو نون لیگ کے اپنے ہی ناراض کارکن تھے، ورکرز تھے، جو کہ اپنی سینئر لیڈرشپ سے سخت خفا تھے، اور وہ ان کو چور چور کے نعرے لگا رہے تھے. وہ نہ PTI سپورٹرز تھے، نہ عام پاکستانی عوام تھی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو. وہ PMLN سپورٹرز تھے جو سعودیہ میں موجود تھے مسجد نبوی کے باہر، جنہوں نے باقاعدہ پلان کر کے اپنی ہی قیادت کو ذلیل کیا. لیکن انہوں نے ایک بوگس جھوٹی جو FIR ہے وہ عمران خان کے خلاف کٹوا دی. سو یہ بالکل مجھے تو بلکہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ صرف یہی نہیں، یہ تو ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی لگی تھی ان کو 1979 میں، تو آپ دیکھیں ہسٹری بکس میں پڑھیں کہ کس طرح سے وہ پورا ایک ماحول بنایا گیا، کیسے احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کی معاونت کا ایک الزام ذوالفقار علی بھٹو پر عائد کر کے تو ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا. اور اس کے بعد بڑی دنیا کہتی رہی کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا، یہ جوڈیشل مرڈر تھا، یہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کو، انٹرنیشنل طاقتوں کو، عالمی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو اس لیے پھانسی لگا دیا گیا کہ جی وہ پاکستان کے بھلے کی بات کر رہا تھا، وہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کی بات کر رہا تھا، وہ پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کرنے کی بات کر رہا تھا. اور OIC کانفرنس بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں جتنے بھی وہ لیڈرز موجود تھے، کسی کی بھی خیر جو تھی وہ کیا کہتے ہیں اپنی خیر منائیں. تو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ظلم کیا گیا تھا 1979 میں، اور آج تک پیپلز پارٹی کے سپورٹرز کہتے ہیں کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. وہ ٹھیک ہے اس کو پارٹی کو زرداری اینڈ کمپنی نے ہائی جیک کر لیا، وہ جو بھی ہوا،
لیکن مقصد یہ کہ بھٹو کا نظریہ آپ مار نہیں سکے. وہ ٹھیک ہے کہ تعلیم ہونی چاہیے, شعور ہونا چاہیے تاکہ لوگ سوال کریں. سندھ میں وہ چیز نہیں ہے, جو بیچارے لوگ بس بھٹو کے نعرے لگاتے ہیں, دے ڈونٹ کویسچن دیئر رولرز. لیکن یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ عمران خان کو اپنا سیاسی طاقتور سیاسی حریف سمجھ کر کے بس کسی طور پہ ہم اس کو الیکشن نہیں ہرا سکتے, ہر سروے کا رزلٹ جو ہے وہ 90% سے اوپر عمران خان کے حق میں آ رہا ہے, تو اب انہوں نے سوچا کہ عمران خان کو اسی طریقے سے کوئی فارغ کر دیا جائے, اڑا دیا جائے, تاکہ عمران خان سے جان چھوٹے. ہر پاکستان کا بچہ عمران خان بن جائے گا. اس طرح اس نہج پر نہ جائیں. کیا فائدہ ہوا جی عمران خان کا نام نہیں لینا ٹی وی پہ, تصویر نہیں چلنی چاہیے, تو کیا ہوا؟ کیا اس سے عمران خان کی سیاسی مقبولیت میں کمی آئی یا اضافہ ہوا؟ فیصلہ عوام کا. کامنٹ سیکشن میں ضرور جواب دیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.